बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ हाजिर हैं। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सैयद अब्दुल माजिद अली, जबकि मुंसब आला हैं जनाब मुस्तफ़ा कमाल। आपने अक्सर जो हमारे सामीन हैं ये मैसेजेस भेजे हैं कि क्रिकेट बोर्ड ने मौजूदा जो सेटअप है क्रिकेट बोर्ड का, इसने डिपार्टमेंटल यानी महकमा जाती क्रिकेट जो है उसको बहाल करने का ऐलान किया है और जो 2014 का आइन है उसको भी रिस्टोर किया है। इस बारे में आप गुफ्तगू के मजीद सिलसिले पेश करें और मुख्तलिफ जो सरकर्दा हमारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स और क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनसे बातचीत करें और उनकी राय जानें। आज हमने इसी मौजू पर बात करनी है। आप जानते हैं कि 23 दिसंबर को जो पीसीबी का इजलास हुआ था, इसमें असूली तौर पर यह फैसला कर लिया गया था कि डिपार्टमेंटल और जो रीजनल क्रिकेट है जो 2014 के आइन के मुताबिक है उसको मनवन जो है बहाल किया जाएगा। इस फैसले को जनरली मुझे अभी तक कोई ऐसा खिलाड़ी या मुंतजम नजर नहीं आया जिसने इसको खुशामदीद ना कहा हो। ये सब क्रिकेटर्स के दिल की आवाज है। जैसे मैं एक जमाने में हाउस बिल्डिंग में कॉन्ट्रैक्ट क्रिकेटर था, मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे क्रिकेट से भी प्यार था, मुझे अपनी नौकरी से भी प्यार था कि एक जरिए रोजगार है। मॉडर्न में एक पुराने क्रिकेट के खिदमतगार हैं, उन्होंने किसी से बातें करते हुए कहा कि अब लड़के आके जल्दी से क्रिकेट छोड़ जाते हैं क्योंकि उनको आगे कुछ नजर नहीं आ रहा होता। बाद क्रिकेटर दरमियाने दर्जे के होते हैं, पर जब उनकी उनकी हौसला अफजाई की जाती है तो बहुत अच्छे क्रिकेटर बन जाते हैं वो डिपार्टमेंट की, जब उनको एक सरपरस्ती हासिल हो जाती है। मेरे जुड़े से सवालात हैं इसमें। मैंने मैनहसर क्रिकेट फ्रेटर्निटी आज तक अभी तक किसी को ये कहते हुए नहीं सुना कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। हम इस सिलसिले में बात करेंगे शफीक अहमद पापा साहब से। और शफीक अहमद साहब जो है ये टेस्ट क्रिकेटर है, लिमिटेड ओवर भी पाकिस्तान की तरफ से खेली, तवील से फर्स्ट क्लास खेली, रन्स के अंबार लगाए। और मुल्क में कौन है जिनको नहीं जानता, इनसे मालूम करते हैं कि ये जो एक तब्दीली आई है और लगता है और बताया गया है कि 15 फरवरी तक तमाम जो इसके रमूज व अफकार हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, उनको रफा करके और वो निज़ाम जो है जिसमें 8 टीमें होंगी, डिपार्टमेंट की 8 रीजन की टीमें होंगी, उनका एक सुप्रीम टूर्नामेंट कराया जाएगा और 25 के करीब जो है वो डिपार्टमेंट जो है वो ग्रेड 2 खेलेंगे। इसके अलावा मैं डॉन में शकील शेख साहब की स्टेटमेंट पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने बताया है कि यूबीएल समेत दीगर जो इदारे हैं उन्होंने बड़े अच्छे मैसेज दिए हैं, जिसमें नेशनल बैंक है, वापडा है, फिर ज़राई तरक्याती बैंक है, सुई सदर्न गैस है, सुई नॉर्दर्न गैस है, KRL है। ये सब अब तैयार हैं अपनी टीमें रेज करने के लिए। तो सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है। शफीक साहब शुक्रिया। बताइए कि आप तो बैंकर रहे हैं और बड़े ऊंचे दर्जे के, और बड़ी क्रिकेट आपने खेली है, ये दिल की आवाज है मेरे ख्याल में तमाम क्रिकेटर्स की, ऑर्गेनाइजर की। आप इससे एग्री करते हैं? जी राजा साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। चीज ये है कि अगर थोड़ा सा इसका जरा डीपली मुआयना किया जाए तो डिपार्टमेंट क्रिकेट जो खत्म की, ज्यादा सबसे बड़ी बहस उसी पे हो रही है कि इससे क्रिकेटर जो है वो बेरोजगार हो गए हैं। अब तक ये नहीं देखा कि क्रिकेट को कितना फायदा है या नुकसान है। मैं आपसे एक अर्ज करूं कि डिपार्टमेंट क्रिकेट जो चल रही थी बड़े अरसे से, इसकी बहुत सख्त जरूरत थी पाकिस्तान में। बहुत अच्छे इसके रिजल्ट थे, बहुत अच्छी इसकी फीडिंग हो रही थी इन्हीं डिपार्टमेंट से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उस सिस्टम में थोड़ी सा खराबियां, कमजोरियां आती जा रही थी। उस क्रिकेट को जस्ट फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा था और जो डिपार्टमेंट है वो इतना एंथुसियास्टिकली उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे अपने क्रिकेट की टीमों की डेवलपमेंट के लिए भी, अपने ग्राउंड्स के लिए भी। और जितना बहुत पहले कंपटीशन हुआ करता था उसमें कमी आती जा रही थी। बात करने की ये है कि सरे-दस्त डिपार्टमेंट को खत्म करना उसका हल नहीं था। हल ये था कि उस क्रिकेट को ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाया जाता, उनके सारे स्टेक होल्डर्स को आप ऑन बोर्ड लेते और बैठते, कुछ डिसाइड करते क्या क्या करना है, इसकी बेहतरी के लिए क्या हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता था। पाकिस्तान में क्रिकेट का टैलेंट जितना है, जितना रूरल एरिया से जितना क्रिकेट आ रहा था, उसको ये डिपार्टमेंट ही थे जो एक सहारा देके ऊपर लाते थे। लेकिन सरेदर से इनको खत्म करना, उससे बहुत नुकसान हुआ। आप देखें हमारी टीम कहाँ से कहाँ चढ़ी गई। आहिस्ता आहिस्ता ग्राफ नीचे जा रहा था, हमें क्रिकेटर नहीं बन रहे थे। और दूसरी चीज ये थी कि क्लब क्रिकेट भी नहीं हो रही थी, उससे बहुत मुश्किल हुआ। हमारी सारी असल जो नर्सरी है वो क्लब क्रिकेट है। क्लब क्रिकेट को मैनेज करना, उसमें उसको कॉम्पिटिटिव बनाने की बड़ी जरूरत थी। उस तरफ ध्यान देना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया। जहाँ तक रहा डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट
कंपटीशन या रीजनल कंपटीशन खत्म करने का, उसमें भी काफी नुकसान हुआ। उसको भी ठीक करने की हद थी। डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट भी बहुत पुअर तरीके से खेला जा रहा था, बहुत बुरा उसके रिजल्ट आ रहे थे। नो डाउट के करेक्टर भी वहीं से निकलते हैं, लेकिन अगर जहां 20 निकलने थे वहां 5 या 4 निकलते थे। उस क्रिकेट को की तरफ ध्यान हम उसको बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते थे। उसको हमें जरा उसमें जान डालनी चाहिए थी। रीजन उसमें बड़ी ज्यादा अकबा पड़ रही होती थी उसकी सिलेक्शन में, और बहुत ज्यादा मिसबिहेव वाले कहने प्लेयर जन्म लेते थे। सारा कुछ बड़ा मतलब उसमें होने का बड़ा बेहतरी के चांसेस थे जो कि नहीं किए गए। रीजनल क्रिकेट में भी रीजनल क्रिकेट जरा ज्यादा बेहतर थी उससे, लेकिन उसमें भी काम होने का के लिए काफी रूम था, जहाँ पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत थी। ठीक, लेकिन इनको खत्म करना जो है ना, उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अच्छा, वैसे मैं ये खुद से महसूस करता हूँ कि ये इसमें कुछ थोड़ा सा मुनाफकत का एलिमेंट भी है। एक फर्द वाहिद जो है वो ये कह रहे हैं, जो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, कि जनाब ये होना चाहिए। अब सारे का सारा पाकिस्तान बशमूल वो लोग जो क्रिकेट बोर्ड में उस वक्त काम भी कर रहे थे, वो कन्विंस नहीं थे, लेकिन इनएडवर्टेडली उनको ये काम करना पड़ा। अब ये जो फैसला अब हुआ है, मौजूदा करंट गवर्नमेंट ने किया है, या पैटर्न साहब ने किया है, या इस वक्त जो रजम सेठी साहब या शकील शेख साहब हैं, मेरे ख्याल में इसकी पजीराई हो रही है और होनी चाहिए। अब इसमें एक और चीज अहम है, शफीक साहब, आपसे सवाल किया जा सकता है। मैं ये आज से कुछ 15 साल पहले क्रिकेट बोर्ड के एक बहुत बड़े सेमिनार में एक 5 स्टार होटल में कह चुका हूं कि हमारी मुआशरत, हमारा निजाम, हमारा लेन देन, हमारा पर कैपिटा, हमारी इस्लामिया, हमारा खुशी, हमारी गमी, वहां पे सारे पैसे इन्वॉल्व है। हमारे यहाँ पे हेल्थ कवर नहीं है, इंश्योरेंस कवर नहीं है, ये कोई वेलफेयर स्टेट नहीं है, कोई इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया नहीं है। आपने 8 टीमों तक महदूद कर दिया एक इंडस्ट्री को। क्या 22 करोड़ अवाम की जो एक इंडस्ट्री है क्रिकेट की, उसको आप 6 रीजन्स पर मोहित कर देंगे? और क्या फिर आपने कहा कि लोग देखने के लिए आएंगे, टीम आइडेंटिटी होगी, टीम को लोग हलाशेक देने के लिए आएंगे, वो भी नहीं हुआ। और टीमों की सिलेक्शन के बारे में भी सवालात उठते रहे। फिर एक वो साटा था जिसमें आप भी मानेंगे उनमें से अक्सरियत ऐसे लोगों की थी जो कि क्रिकेट के खिदमतगार थे, उनकी आप नेक नीयत पे उंगली नहीं उठा सकते, और कुछ ठीक भी नहीं थे। जरा ये बताइए, आपने मैनेज किए, जनरल मैनेजर डोमेस्टिक क्रिकेट रहे हैं, ये जो डिपार्टमेंटल है, ये जो क्रिकेट है, इनको हलाशेरी देने की जरूरत ही ना कि आए दिन कहा जाता कि बंद करो बंद करो बंद करो। तो फिर वो बदजन हो गए जो आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी वो अब अधमोए हो गए, उन्होंने आधा काम किया आधा नहीं किया, और कुछ बैंक जो है बड़े बड़े थे वो क्लोज डाउन हो गए। जी राजा साहब, चीज ये है कि कोई चीज अगर होती है कोई, तो उसके पीछे ये देखा जाता है कि इसके क्या मुहर्रिकात है, क्यों ये ऐसी पोजीशन शुरू हुई कि बददिल होते चले गए। अभी जब कभी क्रिकेट बोर्ड ने कभी नहीं उनको कहा कि बंद कर रहे हैं, वो तो जब बंद करने की बारी आई तो ऑल ऑफ ए सडन बंद कर दिया। क्रिकेट बोर्ड ने कभी भी नहीं कहा, लेकिन क्रिकेट बोर्ड ने वो नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि इमरान खान साहब का था कि ये क्या बैंकों की क्रिकेट है, आप ये वो देखे, मेरी बात सुने, इमरान खान साहब बहुत देर से कह रहे थे, माजिद खान साहब भी वो इस तरह मतलब इस चीज को लेके चलते थे। बात ये है, मैं बताऊं कि थोड़ा सा ना दोनों चीजों के फायदे और नुकसान देखने चाहिए। हमारे क्रिकेटर जो थे ना, वो नीचे से ऊपर आते थे, उनका एक अल्टीमेट गोल होता था हमें कोई डिपार्टमेंट मिल जाए, हमें नौकरी मिल जाए। सोर्स ऑफ नौकरी समझा हुआ था उन्होंने, और उसमें क्रिकेट की डेवलपमेंट जो होनी चाहिए थी ना, वो नहीं हो रही थी। ग्रेड 2 क्रिकेट जी थी, उसको भी बहुत बुरी तरीके से मैनेज किया गया, उसमें भी बेहतरी आ सकती थी। उसमें लोग देखें, अब आप कह रहे हैं ना मार्केट, कुछ चंद बहुत से डिपार्टमेंट पहले ही छोड़ना चाहते थे। यूनाइटेड बैंक का कितना बड़ा सेटअप था, ग्राउंड भी है उनकी, तो टीम भी सबसे बड़ी थी उनकी, उन्होंने भी इस सेटअप आने से पहले ही अपनी टीम बंद कर दी। लेकिन और भी एमसीबी ने बंद कर दी, अलाइड बैंक ने बंद कर दी। डेली डॉन ने खबर दी है कि उन्होंने इंटरेस्ट शो किया कि हम टीम बनाना चाहते हैं। एक मुझे बताइए, एक सेठ को, मेरी बात, हाँ ठीक, देखिए मेरी बात सुने आप, मतलब 15 मिनट का सवाल करते हैं, 5 मिनट सुन भी लिए थोड़ा सा ना। ये है राय साहब की चीज, ये है कि अब जितने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं वो तो आ जाएंगे, प्राइवेट डिपार्टमेंट्स बहुत मुश्किल होगा उनको कन्विंस करना और लेके आना। क्रिकेट बहुत महंगी होगी, इसकी मैनेज करना बहुत महंगा हो गया। हालात मुल्क के कैसे चल रहे हैं आप देख रहे हैं सारा, तो आप समझते हैं कि पहले की तरह पुरानी टीमें जो है वो फिर रिवाइव होंगी और करेंगी? मुझे नजर नहीं आता, बहुत मुश्किल लगता है। मुझे गवर्नमेंट वाली
مجھے بھی لگتا ہے جیسے کہ پیٹرن نے پرائم منسٹر صاحب نے کھلی ایک بات کی تھی کہ یہ ریوائیو کرنا بڑا ضروری ہے. میری بات سنیں. اگر ابھی کیبنٹ سے اپروو ہوا ہے نا, یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, سیٹھی صاحب اور شکیل شیخ صاحب, انگلش بھی ان کو آتی ہے, لا بھی سمجھتے ہیں. اگر فائنانس منسٹری یا اسٹیٹ بینک جو سرکاری ہے وہ ایک کلوز ڈال دے کہ ہر بینک جو ہے وہ ہر سال 5, 10, 15 لڑکوں کو مستقل روزگار دے گا, تو کیوں نہیں دیں گے؟ خربوں اربوں کا بزنس کرتے ہیں, تو یہ کام اگر لازمی کر دیا جائے تو میرے خیال میں کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوگی. سملرلی دوسری ٹیمیں بھی بن جائیں گی نا, پھر آپ دیکھیں فٹ بال کی بھی بن جائے گی, ہاکی کی بھی بن جائے گی, اسکواش کے سب بند ہو گئے تھے. اچھا ایک اور آپ کی بات بڑی زبردست ہے کیونکہ آپ پریکٹیکل رہے ہیں نا, آپ ہمارے علم میں اضافہ کر رہے ہیں. یو بی ایل نہ بھی آئے, نیشنل بینک نہ بھی آئے, نیشنل بینک تو خیر آ جائے گا, سرکاری ہے, تو باقی دوسری نئے بھی آرگنائزیشن جو ملٹائی نیشنلز ہیں وہ ان کو انکریج کیا جائے, ہلا شیری دی جائے کہ آپ آئیں اور آپ کا نام ٹی وی پر بھی آئے گا, اخبارات میں بھی آئے گا, ریڈیو پر بھی آئے گا. تو یہ صورتحال بہتر ہو سکتی ہے بجائے اس کے ان کو ڈسکریج کرنے کے. اچھا اگر آپ یہ دیکھیں, یہ کرکٹ فیٹرنیٹی شفیق صاحب ایک طرف ہے جو سارے کہہ رہے ہیں 100% کے ڈپارٹمنٹ ریوائیو ہونے چاہیے. لیٹس پلے, دیکھیں گے. اب یہ انہوں نے میدان کھلا چھوڑ دیا ہے کہ ڈپارٹمنٹل 8 ڈپارٹمنٹ جو ہیں یہ 15 فروری کو فائنل ہو جائیں گے یا فرسٹ کلاس کھیلیں گے. دیکھیں اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. آپ بھی ہم بھی یہاں پر ہیں. آپ نے جو ایک طرف توجہ دلوائی ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, ریئلسٹک ہے کہ وہ نہیں کرنا چاہتے. آ جائیں اب اوور آل جو آپ کا ایک بہت اسٹرانگ پوائنٹ ہے وہ ہے ریجنز کا. اب 16 ریجنز ہیں میرے خیال میں, تو 16 ریجنز جب متحرک ہو جائیں گے 6 کی بجائے, تو آپ سمجھتے نہیں کہ مزید ٹیلنٹ اور مزید ٹیمیں بن کے ہم کرکٹ بورڈ کو اچھے ٹیلنٹ متعارف کروا سکیں گے, سلیکشن کمیٹی کو بھی. جی راج صاحب, میں عرض کروں کہ اگر تو پہلے کی طرح ڈسٹرکٹ کی کرکٹ کرانا بہت ضروری ہے. بیسک نرسری وہ ہے, ریجن کرکٹ بھی بہت ضروری ہے, بڑی کمپٹیٹو ہونی چاہیے, ڈپارٹمنٹ کی بھی ضروری ہے. لیکن اگر یہ پہلے کی طرح ہونا, اسی طرح پر کرنا ہے, اسی ڈگر پہ چلنا ہے, تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کو بہت کمپٹیٹو ہونا چاہیے, اس کے سلیکشن پروسیس ہونا چاہیے. ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ سلیکشن مطلب اتنی, میں لفظ باعث تو نہیں کہنا چاہتا, کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے, لیکن چیز یہ ہے کہ سلیکشن ہمارے یہاں بالکل جس کو میرٹ پہ ہونی چاہیے ویسی نہیں ہو رہی, اور اس سے جتنا نقصان ہے اس کا شاید کسی کو اندازہ بھی نہیں ہے. آپ کی ساری کی جتنی بھی ایفرٹس ہیں, ساری انویسٹمنٹ ہے, سب زیرو ہو جاتی ہے. سلیکشن کا معیار ہر لیول پہ, کلب لیول پہ بھی, ڈسٹرکٹ پہ بھی, ریجن پہ بھی. اور لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو بڑے پروفیشنل طریقے سے لے کر چلنا چاہیے. اگر ساری تمام کرکٹ میں جس طرح ڈسٹرکٹ لیول میں اور ریجنل پہ بھی, اور یہ بتائیے شفیق احمد صاحب کہ یہ جو کرکٹ بورڈ نے پریویس نے بھی, اس سے پہلے بورڈ نے بھی اسکول اور کالج اور بعد میں کرکٹ بھی اپنے ذمہ لے لی ہے, تو یہ تو بورڈ کا کام تھا, یونیورسٹی کرکٹ کا بورڈ کرانے کا, یہ انٹرمیڈیٹ کا کام تھا. تو یہ اس قسم کے کام کیوں کر رہے ہیں جن کا کام نہیں ہے؟ آپ سمجھتے ہیں, کوئی ایڈوائز کرنا چاہیں گے آپ اس بورڈ کو بھی؟ ٹھیک ہے, کرکٹ بورڈ ایک مطلب کو حکومت تو نہیں ہے نا, کرکٹ چلانے کا ادارہ ہے. کرکٹ بورڈ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کلب کرکٹ چلائے یا ڈسٹرکٹ کرکٹ چلائے یا ریجن چلائے. یہ کرکٹ بورڈ کا نہیں ہے کام. تمام دنیا میں ایسے نہیں ہوتا, لیکن ہمارے ہاں مزاج ہی ذرا ڈفرینٹ ہے. جب تک کرکٹ بورڈ اس میں انٹرسٹ نہیں لیتا, انویسٹ نہیں کرتا, زور نہیں لگاتا, تب تک یہ چارے ادارے جو ہیں متحرک نہیں ہوتے. یہ بڑی بدقسمتی ہے. لیکن یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ اگر پہلے کی طرح کرکٹ چلانی ہے, ڈسٹرکٹ بھی, ریجن بھی اور ڈپارٹمنٹ بھی, تو کوئی فائدہ نہیں ان کو ریوائیو کرنے کا. ان کو ریوائیو کرنے کا فائدہ تبھی ہے کہ اس میں بورڈ پوری اپنی زور لگائے اور پوری طاقت سے جو سلیکشن پروسیس ہے سارے کرکٹ کا وہ بالکل ٹھیک اور ایمانداری سے ہو, ورنہ ہر چیز جو ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے. یہ بڑی آپ نے ویلڈ پوائنٹ دیا ہے کہ سلیکشن ریفارمز ہونے چاہیے, کرائٹیرین ہونا چاہیے تاکہ اس میں ٹرانسپیرنسی, اور جو 22 لوگ ہیں وہ اس میں کوئی کہنے میں کوئی ہمیں ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے کہ شروع ہی سے ہم سب, اور آپ تو اوپر کی سطح پر حصہ رہے ہیں سلیکشن کا, ٹیموں کے کی طرف سے کھیلنے کا, یہ جو بلو آئیڈ ہیں اور پھر جو ایک بیچ میں فیورٹزم آ جاتا ہے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے, یہ بڑی ایک بری فضا قائم کر رکھی ہے ہمارے ملک میں. یہی وجہ ہے کہ بہت سے
ڈیزرونگ کرکٹر جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. اچھا اب اس میں شفیق صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے تو دہائیوں سے کرکٹ بورڈ کے ساتھ آپ کا تعلق رہا ہے اور جو موجودہ لوگ ہیں شخصیات ہیں جناب نجم لطیف صاحب اور جناب شکیل شیخ صاحب سے تو آپ پنڈی میں ملتے جلتے رہے ہیں. ذرا بتائیے نا کہ ان میں کتنا پوٹینشیل ہے یہ معاملات کو جو بڑے ٹیکنیکی بھی ہیں خاص طور پہ شکیل شیخ صاحب وہ کس طریقے سے اس کو ہینڈل کر پائیں گے اور کیا ان کے لیے چیلنجز ہیں؟ راجہ صاحب یہ ون مین شو نہیں ہوتا. نو ڈاؤٹ کہ شکیل صاحب بڑی ڈائنامک پرسنالٹی ہے کرکٹ میں, بہت زبردست ان کی ان پٹ ہے کرکٹ کی پاکستان کی کرکٹ میں, بہت زیادہ ان کی کارکردگی ہے, اس میں کوئی دوسرا شک و شبہ نہیں ہے. لیکن یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے, یہ ٹیم ورک ہے. بڑی اچھی ٹیم فارم کی جائے جو سب مل کے چلیں اور سب کو اتنا احساس ہو کہ ہم نے اس ملک کی کرکٹ کو بہتر کرنا ہے. ہم دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ہمارے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا ہے, جس پہ کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا, اور جو کہ ذرا مشکل اور ذرا اس میں تھوڑے سے سرمایہ بھی لگتا ہے, وہ لگانے کو تیار نہیں ہوتے. کرکٹ بورڈ ہمارا جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ انویسٹ نہیں کر رہے. لیکن بات پھر وہی سب کی آگے آپ کی کہ کام کیا نہیں کام کرتا کوئی نہیں, کام کرانا پڑتا ہے. اگر اوپر کے ٹاپ مین لوگ جو ہیں وہ بڑے پروفیشنل ہوں تو وہ اچھی ٹیم فارم کر لیتے ہیں اور کام کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں. بہت شکریہ جناب شفیق احمد صاحب, آپ کے طرح کا مشورے جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ایک سجیشن بن سکتے ہیں پی سی بی کے لیے جو کرنٹ سیٹ اپ ہے, اور توقع اچھے کی کرنی چاہیے, یہی ہماری دعا بھی ہے. فٹ بال جو ہے لگتا ہے کہ ہاکی کرکٹ اسکواش کے بعد ہمارے ملک میں ایک ایسا کھیل ہے جس کو کھیلا بھی جاتا ہے. اس کے جو حالات رہے ہیں فیڈریشن کی حد تک, اس پر عوامی جو ایک رد عمل ہے یا عوامی جو ایک تشویش ہے اس کا معیار بھی کافی اونچا ہے. یہ سب کچھ ہمارے ملک میں جو کہ فٹ بال فیڈریشن کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس کو دیکھتے ہوئے فیفا جو کہ دنیا میں فٹ بال کے معاملات کو کنٹرول کرتا ہے اس نے ایک نارملائزیشن کمیٹی قائم کر دی. اس کمیٹی نے کافی کام کیا, صاحب حیثیت لوگ تھے, اور آپ بھی جانتے ہیں ہمارے شو میں اکثر آتے رہتے ہیں شاید کھوکر صاحب, وہ اس کمیٹی کے ممبر ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس میں صورتحال کیا ہے, پیش رفت کیا ہو چکی ہے, اور آنے والے وقت میں جو ایک نارمل طریقہ ہے دنیا بھر میں جو رائج ہے, کس طریقے سے ہماری فیڈریشن جو ہے وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی, اور وہ جو ایک تنازع کھڑے ہو جاتے تھے اس کے حوالے سے ایک پرماننٹ مستقل سولوشن جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گا. بہت بہت شکریہ شاہد کھوکر صاحب. جی بہت شکریہ جی جناب. فرمائیے نا کہ ایک تو یہ پہلے بتائیے کہ آپ فیفا ورلڈ کپ میں پاکستان فٹ بال فیڈریشن کا ایک وفد گیا تھا, وہاں پر کیا سوشل منگلنگ ہوئی, کیا تعلقات عامہ ہوئے, اور کس طریقے سے آپ نے دوسرے ممالک جس میں مڈل ایسٹ ہے, افریقہ ہے, یورپ ہے اور امریکہ کے ممالک ہیں, وہاں پر آپ نے کوئی بات چیت کی اور کچھ باہمی اسپورٹس کے فروغ کے حوالے سے, فٹ بال کے حوالے سے کچھ معاملات طے کیے؟ جی راج صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. میں اس میں سب سے پہلے تو ذکر کروں گا کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ فٹ بال ورلڈ کپ کے اندر ایک بہت بڑا میلہ ہوتا ہے, کھیلوں کی دنیا کا سب سے بڑا میلہ ہوتا ہے جس میں دنیا بھر کے ممالک سے وفود آئے ہوتے ہیں. تو وہ ایک بہترین موقع بن جاتا ہے جس میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی نہ صرف اپنے مسائل, عالمی نوعیت کے مسائل کو شیئر کرتے ہیں, اور اس کے مطابق آپ مختلف دنیا بھر میں ہونے والے تجربات سے فائدہ اٹھا کے پھر اپنے ہوم کنٹری میں اس کو امپلیمنٹ کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اس سینس میں یہ کہوں گا کہ اس دوران جو ہماری ملاقاتیں ہوئی انہی میں سے ایک کا نتیجہ یہ تھا کہ اس وقت ہماری خواتین کی قومی ٹیم سعودی عربیہ میں, ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, وہاں پہ 4 نیشنز کپ میں شرکت کے لیے سعودی عرب میں موجود ہے. تو ایک تو اس وقت ہمیں یہ دعوت نامہ سعودی عرب سے ملا اور ہمیں ان کے ساتھ اس کے اوپر آگے بڑھ کے اور ایک حتمی نتیجے پہ پہنچنے کا موقع مل سکا, اور جس کے نتیجے میں پاکستان کی قومی ٹیم وہاں پہ اس وقت پرفارم کر رہی ہے خواتین. دوسرا ہماری جو اہم ملاقات تھی وہ بیلجیم, نیدرلینڈ اور جرمنی کے صدور جنرل سیکریٹری کے ساتھ ہوئی, جو کہ یورپین کمیشن کا جو آفس تھا قطر میں وہاں پہ ارینج کی گئی. اور اس میں ہماری
کیونکہ 2027 کا جو خواتین کا ورلڈ کپ ہے وہ ان تینوں ممالک میں مل کے ہو رہا ہے، تو اس کے لیے اس کے تناظر میں کچھ پاکستان کا رول اس میں تھا، جس کے لیے ملاقات ہوئی، اور اس کے تبادلے کے طور پہ ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ پاکستان کے لیے خواتین کوچنگ و دیگر کوچنگ اور یوتھ ٹریننگ کے سلسلے میں وہ ہماری مدد کریں، کیونکہ وہ ڈیولپ نیشن ہے، تو اس میں خاصی مثبت رہی وہ اس لحاظ سے کہ اس پہ کام شروع ہو چکا ہے، اور اس کے انشاءاللہ مستقبل میں پاکستان کو اس سے کافی فائدہ ملے گا۔ تو یہ دو تھیں، اس کے علاوہ افریقہ کے ممالک تھے جن کے ساتھ ہماری بڑی اچھی مثبت بات ہوئی، جس کے نتیجے میں سعودی عرب میں وہ لوگ بھی پھر اس میں شامل تھے، اور اسی طرح ہماری نیپال اور بھوٹان سے کافی اچھی بات ہوئی، جس کے نتیجے میں ہماری نیشنل ٹیم پھر نیپال کھیلنے کے لیے بھی گئی۔ اور کیونکہ سیاسی وجوہات کی بنا پہ بہت سارے کلبز کو آگے نہیں آنے دیا جاتا تھا، تو اب جب ہم نے بالکل فیئر رجسٹریشن کا عمل شروع کیا تو اب ہمارے پاس 4300 سے زیادہ کلب رجسٹر ہو چکے ہیں۔ اچھا، جی ہاں جی ہاں، اور آپ سمجھ لیجئے کہ یہ 100% اضافہ ہے پہلے جو کلب تھے ان کی تعداد میں۔ تو ایک تو یہ بڑی ہمارا قدیمی کھیل ہے جس میں ہم چیمپئن رہے ہیں، اس میں رجسٹر کلب جو ہیں جی 5,500 ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کو یہ اسکواڈ پار لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک فیئر طریقہ ہے اور جی جی کے اوپر آئیں گے، بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا جی، اب مجھے صرف ایک جملہ ایڈ کرنے کا موقع دیجیے۔ جی، پہلے روایتی طور پہ پاکستان کے اس وقت 170 اضلاع میں سے لگ بھگ 170 ہیں، تو پہلے روایتی طور پہ صرف 88 اضلاع پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے ساتھ رجسٹر تھے۔ اس کی وجوہات کیا تھی وہ ایک تفصیل میں چلی جائے گی بات۔ بہرحال 88 اضلاع رجسٹر تھے، اس وقت ہم 170 ضلعوں کے اندر یہ کام کر رہے ہیں رجسٹریشن کا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے تقریباً دگنی تعداد ہو جائے گی اور پاکستان کا ہر کونا اس میں ریفلیکٹ کرے گا، تو سب لوگوں کو ایک جیسی نمائندگی کا اس میں موقع مل جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں میں خود سے سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ ہم کسی کی تضحیق نہیں کرنا چاہتے، اب ہم سمجھتے ہیں کہ فٹ بال کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری کھیلوں میں جیسے ہے ایک خاص مخصوص طبقہ ہوتا ہے جو جس کی کریونگ ہو رہی ہوتی ہے ٹو گیٹ انٹو دا بزنس آف این جی اوز اینڈ وہ کارکردگی کچھ نہیں ہوتی۔ اب ہم بھی فٹ بال کی اتنی سیاست دیکھتے رہے ہیں عوام کے طور پر، میڈیا کے طور پر، لیکن ہوا نہیں، ترقی نہیں کی، بڑا افسوسناک، بڑا دکھ ہوتا ہے چیز۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ وہ سب ایک نیگیٹو ٹرم ہے، گینگ اپ ہو گئے ہیں، اور وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے معاملات کو ایک اس کو تھوڑا سا تیز کیا جائے اور ایکسپیڈائٹ کیا جائے اور الیکشن کرائے جائیں۔ تو آپ بتا دیجئے۔ جی رائے صاحب، میں الیکشن کا کوئی ٹائم فریم سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ کچھ لوگوں کا فٹ بال کو قریب سے تجزیہ کرنے والے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو کلب رجسٹریشن اور اسکروٹنی کا عمل ہے اس کو اس لیے بائی پاس کرنے کے لیے وہ لوگ اپنی آواز بلند کر رہے ہیں تاکہ جلد از جلد الیکشن ہوں، اسی طرح ہوں جس طرح پہلے ہوتے تھے، اور ہمیں دوبارہ اقتدار میں آنے کا موقع ملے۔ اس لیے کہ جب چیزیں ساری شفاف ہو جائیں گی تو پھر شاید اور طرح کے جو فیکٹرز ہیں وہ پیدا ہو جائیں گے جو کہ شاید ان کے اس کے اوپر اثر انداز ہوں گے، اقتدار میں آنے کے راستے میں مشکلات پیدا ہوں گی۔ تو کہ جب یہ آپ ساری اصلاحات کر لیں گے، اسکروٹنی ہو جائے گی، اس کا جو کانسٹیٹیوشن ہے یا میمورنڈم آف آرٹیکل ہے، اس کو کیا سچویٹری حیثیت حاصل ہوگی کہ آنے والا اس میں کوئی دخل در معقولات کر کے اس کو ٹیمپر نہ کرے، اس کو تبدیل نہ کرے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے؟ جی، ایک تو جو جہاں تک کانسٹیٹیوشن کی بات ہے یا جس کو ہم اسٹیچوز بولتے ہیں، اس میں اصل میں تو اسٹیچوز کی تبدیلی کا حق منتخب نمائندوں کو ہے، انہی کے پاس رہنا چاہیے کیونکہ وہ پوری قوم کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں اس سے زیادہ کوئی بات تنازع کا باعث بن سکتی ہے، اس لیے میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا۔ البتہ ہم نے کل ہی، آپ کے علم میں ہے کہ فیفا اور اے ایف سی کا ڈیلیگیشن، ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن پاکستان کے دورے پہ تھا کل، آفیشلی کل آخری ان کا دن تھا پاکستان میں، جس میں بہت تفصیل کے ساتھ چیزیں انہوں نے دیکھی اور سارا انہوں نے تجزیہ کیا، اور کل پھر ہم نے جتنے بھی
سیاسی میدان کے کھلاڑی تھے فٹ بال کے، جو کہ فٹ بال کا اسٹیک ہولڈر مطلب جن کو کہا جاتا ہے سیاسی پولیٹیکل اسٹیک ہولڈر، ان کے ساتھ ہم نے فیفا وفد کے ساتھ ایک طویل 2 گھنٹے کی ملاقات ان کے ساتھ ہم نے ارینج کی، اور اس میں ساروں کو اپنی بات کرنے کا پورا موقع دیا گیا، اور تمام اسکول آف تھاٹس اس میں موجود تھے آلموسٹ، اور اس میں ساری جو مشکلات تھیں وہ بھی ہم نے ان کے سامنے رکھی، اور نتیجتاً پھر یہ طے پایا کہ ہم فیبری سے یعنی اگلے مہینے سے مستقل مشاورت کا عمل فٹ بال اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے شروع کریں گے۔ اب having said that, let me give my personal opinion on stakeholders۔ اب اسٹیک ہولڈر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو کلب چلاتا ہے، جو اکیڈمی چلاتا ہے، جو ریفری ہے، پلیئر ہے، کوچ ہے، اور جو فٹ بال کی بالکل گراس روٹ لیول کے اوپر خدمت کر رہا ہے، اس کو فٹ بال کا اسٹیک ہولڈر کہا جانا چاہیے۔ اور دوسرے جن کی زیادہ دلچسپی صرف اور صرف الیکشن اور اقتدار میں ہے، وہ فٹ بال کے پولیٹیکل اسٹیک ہولڈر، ان کو تصور کیا جانا چاہیے۔ شاہد صاحب، میں یہ آپ سوال ہے، اس کے 2 حصے ہیں۔ آپ نے اختصار برتتے ہوئے کوسے میں دریا کو بند کرنا ہے، یہ فرمائیں کہ اس دوران جو نارملائزیشن کمیٹی ہے، اس نے قومی سطح پر جونیئر، سینئر اور خواتین کے کیا مقابلے کرائے، اور آپ الیکشن اندازاً سونر اور لیٹر کب ہوتے ہوا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اینڈ سے انتظامات مکمل ہو جائیں گے؟ جی جہاں تک تو کھیل کا تعلق ہے تو اس میں خواتین انڈر 16 پاکستان کی نیشنل ٹیم کا قیام، خواتین کی قومی ٹیم کا قیام، یہ ساری ایسی چیزیں تھیں جو اس دوران صرف یہ 6 مہینے کے عرصے میں ہم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ پاکستان نے بین الاقوامی مقابلے بھی کھیلے ہیں۔ اس کے بعد ایجوکیشن میں ریفری پروگرام وہ کیے گئے ہیں، اور کوچز کا اگلے مہینے کوچز کا بھی آغاز ہو رہا ہے ایجوکیشن کا۔ دوسرا جو آپ کا سوال تھا الیکشن کے متعلق، تو اس میں ہم کلب کی رجسٹریشن کا عمل تقریباً مکمل کر چکے ہیں۔ اس سے اگلی سٹیج ہے ان کی اسکروٹنی کی، کہ اس میں سے پھر ایک دفعہ چھانٹی کی جائے کہ کوئی کلب فیک نہ ہو، تو وہ سارا عمل آن لائن ہو رہا ہے۔ اسکروٹنی ہم توقع کر رہے ہیں کہ غالباً مہینے 1.5 مہینے میں یا 4 سے 6 ہفتوں میں ان کے ڈاکومنٹس اسکروٹنی کے لیے ہمارے پاس آن لائن طریقے سے ہمارے پاس آ جانے چاہیے۔ ایک دفعہ یہ ہو گیا تو اس کے بعد پھر فزیکل اسکروٹنی بھی پی ایف ایف کے کانسٹیٹیوشن میں ایک لازمی شق ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کوشش کریں گے کہ جتنے بھی کم سے کم عرصے میں زیادہ مشینری ارینج کر کے، یعنی الیکٹورل مینجمنٹ سسٹم ایک ان پلیس کر کے، تو ہم وہ فزیکل اسکروٹنی کا عمل بھی بہت جلد مکمل کر لیں، جس کے بعد ہمارا الیکشن کے 163 ڈیز جو کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے وہ شروع ہو جائے۔ تو میرے خیال میں یہ سال الیکشن کا سال ہے، اور اس میں تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو سکتا ہے، لیکن اس سے ہمیشہ کے لیے پاکستان کے فٹ بال کو ایک چھٹکارا مل جائے گا، ایک راستہ مل جائے گا، جس سے ہمیشہ پاکستان ایک فٹ بال کے اندر آگے بڑھنے کے لیے بالکل ایک کلیئر راہ پہ گامزن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یعنی یہ بھی اس میں ہوگا کہ جو آپ لائے عمل، جو چینجز، جو آپ نے اسکروٹنگ اور جو کچھ آپ نے ان ٹرمز آف آئین میں ترامیم ہے یا نہیں ہے، جو کچھ بھی کیے ہیں، وہ آنے والے وقت میں اس کو اپنے مقاصد کے حصول کے سلسلے میں اس کا غلط استعمال نہیں کر سکے گا، نہ اس میں کوئی ترمیم کر سکے گا۔ تو کوشش ہماری یہی ہے کہ ایسے اس طرح کے مضبوط گورننس کا سسٹم بہت پور رہا ہے، ایجوکیشن کا سسٹم امپروو کرنے کی ضرورت تھی، اسی طرح فائنینشیل گورننس کو بالکل فلالیس اور شفاف ہونا چاہیے، اس کا بھی سسٹم ان پلیس کر کے، آڈٹ کا نظام پوری طرح بنا کے انشاءاللہ پھر ہم آنے والی جو بھی قیادت ہوگی اس کے سپرد کریں گے، اور پھر دعا کریں گے کہ وہ اس کو اسی طرح آگے لے کے چلیں۔ بہت بہت شکریہ جناب شاہد کو، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کرنے کی اجازت دیجیے۔ پروگرام کے پروڈیوسر تھے سید عبد الماجد علی، اور منصب اعلیٰ تھے جناب مصطفیٰ کمال۔